ज़करिया की ये नबूवत है और लूका रसूल की इंजील में है, पहला बाब 67वीं आयत से। और उसका बाप ज़करिया रूहुल कुद्स से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराना में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते हुए आए हैं। यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से नजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए। यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और आए लड़के, तो हक ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की मुआफी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की आयन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलिमे बाला का आफताब हम पर तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया और इस्राएल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। बाइबल मुकद्दस का ये जो हिस्सा मुकद्दस ज़करिया नबी की नबूवत को हमने पढ़ा। बुजुर्ग ज़करिया ने इस नबूवत को उस जमाने के अंदर लिखा जब खुदा ने इसके साथ कलाम किया, और खुदा ने कलाम क्या किया कि मैं तुझे एक बेटा बख्शूंगा, मैं एक लड़का तुझे दूंगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने जब इसे खुशखबरी दी, कहानी से आप सारे वाकिफ हैं, तो खुदा का कलाम इस पर नाजिल हुआ, नबूवत इस पर नाजिल हुई। और यह नबूवत क्या करने लगा कि मैं खुदावंद का बंदा नबूवत करता है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। सो इसका मतलब यह है कि जब खुदा अपनी बरकत को नाजिल करता है तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल रूहुल कुद्स के वसीला से देख लेते हैं। कोई आमीन कह सकता है? हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल रूहुल कुद्स के वसीला से देख लेते हैं। हर बंदा अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बड़ी बड़ी तगोदाव करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा करता है, इन्वेस्ट, टाइम इन्वेस्ट करता है, स्ट्रगल, मेहनत। किस लिए हम सब कुछ करते हैं? अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपनी औलाद के फ्यूचर के लिए। हम अपना फ्यूचर और अपनी औलाद का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। यूहन्ना तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी यूहन्ना पैदा नहीं हुआ, अभी नवीद सुनाई गई है, खुशी की खबर सुनाई गई है। और खुशी की खबर यह है कि ज़करिया तेरे बेटा होगा। और वो इनकारी है, क्या खुदावंद मैंने इतनी देर दुआएं की हैं, मिन्नतें की हैं, फरियादें की हैं, बेटा तो हुआ नहीं, औलाद हुई नहीं, मैं बूढ़ा, मेरी बेगम बूढ़ी, मेरी वाइफ बूढ़ी, तो औलाद कैसे होगी? तो खुदा कलाम करता है तेरे बेटा होगा। तो अब वो उसके फ्यूचर की बाबत कलाम कर रहा है, अभी बेटा आया नहीं है। हाँ, ये वाकयातन यहां पर लिखा है कि वो बच्चा बढ़ता गया और रूह में मामूर होता गया। ये बात की बातें हैं। लूका रसूल उसको बाद में तहरीर करता है
لیکن جب لوکا رسول تحریر کر رہا ہے تو نبوت تو پہلے کی ہے. نبوت اس وقت ہی ہو گئی جب خدا نے اسے اولاد دے دی. تو ہم اپنی اولاد کی بابت کئی مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں. پیٹ کا پھل ہم پچھلے کئی دنوں سے سیکھ رہے ہیں, کئی ہفتوں سے سیکھ رہے ہیں کہ پیٹ کا پھل میراث کے طور پر ہے, اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا جو پیٹ کا پھل دیتا ہے وہ کیا ہے. لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ اولاد کی نوید ملتی ہے, وائف اس کی پریگننٹ ہوتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, تو اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا. نبوت کی راہ سے کہنے لگا. اور نبوت کی راہ سے کہتا کیا ہے کہ یہ لڑکا کرے گا کیا. یہ لڑکا خدا کے کلام کے لیے پہلا کام, یہ خدا کی راہ تیار کرے گا. اور یہ ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ یوحنا کہتا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز, خدا کی راہ تیار کرو, یسوع مسیح کا پیش رو, یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کام کرنے والا. لیکن یہ باتیں تو یوحنا خود کر رہا ہے. اب یوحنا خود جب یہ باتیں کر رہا ہے تو باتیں اسے سکھائی گئی ہیں تو کر رہا ہے نا. اب ماں کے پیٹ سے وہ سیکھ کے نہیں آیا, اسے سکھائی گئی ہیں. تو سکھانے والا کون پھر ٹھہرا؟ زکریا ٹھہرا. سو زکریا سکھانے والا, سو معلم جو ہے یوحنا کا وہ زکریا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے نبوت کی راہ سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے اور ہمارے لیے نجات کا سینگ بلند کیا. اب یہ یوحنا کی بابت تھوڑا وہ کہہ رہے ہیں. نجات کا سینگ یوحنا بلند نہیں کر رہا, نہ نجات کا سینگ ہے, نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اندھیرے میں تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. وہ یہ سب کچھ اپنے لیے, اپنے بیٹے کے لیے نہیں کہہ رہا, بلکہ کہہ رہا ہے اور یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے, یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ دادا سے کھائی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں. اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں. اور اے لڑکے تو نبی کہلائے گا. پہلے سے اے لڑکے تو کون کہلائے گا؟ نبی کہلائے گا. تو اب خدا تو نبوت دے دیتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو بے وجود مادہ تھا تب سے میں تجھے جانتا ہوں, میں تیری پیدائش سے پہلے تجھے جانتا ہوں. لیکن کون بتائے گا کہ خدا جانتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے, کون بتائے گا کہ خدا جانتا ہے بھائی تجھے؟ خدا نے تجھے مقرر کس لیے کیا ہے؟ خدا نے تجھے بلایا کس لیے؟ کون جانتا ہے؟ آگے بائبل مقدس میں لکھا اے لڑکے تو نبی ہوگا. تو یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کہہ کون رہا ہے؟ زکریا. کتنی عمر میں کہہ رہا ہے؟ اپنی تو اس کی بڑھاپے کی عمر ہے, تو زکریا یوحنا کو ہی کہہ رہا ہے. تو یوحنا کی عمر کتنی ہے؟ ہو سکتا ہے ابھی پیدا ہو بھی گیا ہو, لیکن بائبل مقدس میں لکھا اس نے تختی منگوا کر لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے. اور وہ جب اس کے ختنے کا ٹائم آیا, جب وہ بڑا بچہ ہی تھا, ابھی پیدا ہی ہوا ہے, تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی زبان کھلی ہے. جب اس کی زبان کھلی ہے تو سب سے پہلا جو اس کے منہ میں کلمہ ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے کہ خدا اسرائیل کو چھٹکارا دے گا, ایک کو نہیں, دشمنوں سے رہائی دے گا. اور کرے گا کیا؟ اے لڑکے تو اس کا نبی ٹھہرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اولاد خدا دیتا ہے تو آنکھیں بھی ماں باپ کو دے دیتا ہے. وہ بند کر لے وہ الگ بات ہے, ماں باپ آنکھیں بند کر لے وہ الگ بات ہے. وجہ لاسٹ میسج جو میں نے کلام مقدس میں سے بتایا کہ خدا نسل کے اندر جب بلیسنگ ٹرانسفر کرتا ہے تو کہتا ہے میں تیری نسل کو کیا دوں گا؟ برکت دوں گا. اور یہاں پر لکھا ہے جو ہمارے باپ دادا کے ساتھ عہد کیا گیا تھا, تو عہد تو ابراہیم سے کیا گیا تھا کہ میں تجھے اور تیری اولاد کو, میرے ساتھ رہیے, میں تجھے اور تیری اولاد کو جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا, اور جو تجھ پر
پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، تجھے سرفرازی اقبال مندی دوں گا۔ عہد تو ابراہیم سے کیا، وعدہ تو ابراہیم سے کیا، اور مقدس زکریا اس وعدے کی تجدید کر رہا ہے، یاد دہانی کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خداوند نے ہمارے باپ دادا سے پہلے سے عہد کیا، وعدہ کیا، اور اس نے کہا تھا کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں سے تجھے چھڑاؤں گا اور تمہارے کینہ رکھنے والوں کے خلاف میں خود کھڑا ہوں گا۔ اب وہ ٹائم آ گیا ہے، خدا فرماتا ہے، اور خدا کرے گا کیا؟ اس بچے کو استعمال کرے گا، اس چھوٹے بچے کو استعمال کرے گا کس کام کے لیے؟ پہلی بات وہ خدا کا نبی ہوگا۔ اب نبی کیا؟ نبی حقیقت کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نبی خدا کا منہ ہے، نبی خدا کی زبان ہے، نبی خدا کی آواز ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ عمر بھر بے خوف کرے گا کیا؟ کیونکہ خداوند کی راہ تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ یہ بچہ کرے گا کیا؟ خداوند کی راہ تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ یہ سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دی کس نے؟ پہلے سب سے پہلے یسایہ نبی نے کہا بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خداوند کی راہ تیار کرو۔ اب اس کو ریکنفرم کیا گیا۔ پہلے یسایہ نبی نے کہا بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کو کنفرم کیا، نبوت کو نبوت کنفرم کر رہی ہے۔ میں ساتھ رہیے، نبوت کو نبوت نے کنفرم کیا اور کہا کہ وہ جو بات یسایہ نبی نے کہی تھی، خدا نے زکریا پر دوبارہ نازل کی اور اس پر کھولی، اور اس سے کہا کہ اب ہوگا کیا کہ وہ کام جو میں نے یسایہ کے ساتھ کیا، اب میں تیرے ساتھ وہ کرنے لگا ہوں کہ میں نے سالہ سال پہلے وعدہ کیا تھا، اب وہ وعدے کی تکمیل ہے اور تکمیل تیرا بیٹا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زکریا کی عمر کیا ہے؟ دوبارہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بوڑھا؟ اور الشبا کی عمر کیا ہے؟ اور جب مریم مقدسہ اور الشبا کا ملاپ ہوتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے الشبا حاملہ تھی اور اس نے کس لیے چھپایا؟ ذرا بلند آواز سے بول دیجئے، کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے لکھی۔ کس لیے چھپایا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن چھپا لیا کیوں؟ کہ لوگ کیا کریں گے؟ ہنسی اڑائیں گے کہ مائی، اور یہ دیکھیں جی پریگننٹ ہو گئی ہے، بوڑھی بڑھاپے کے اندر اولاد آنے والی ہے، لوگ شاید تمسکرے اڑائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکریا اور الشبا دعا گو ہیں یا نہیں؟ کتنی دعا کرتے ہوں گے؟ کاہن ہے، کہانت کا کام کرتا ہے، تو بیوی اس کے ساتھ ہے، سو دونوں ہیکل کی خدمت کرتے ہیں، تو پھر دعائیں کتنی کرتے ہوں گے اپنے لیے؟ ایک اور بات میرے ساتھ رہی ہے، اب جب بندہ جو پرپٹ پہ دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے خداوند اس بے اولاد کو اولاد دے، تو تھلو بندہ آدھا اپنے گھر دی پہلا پیدا نہیں ہوندی ہے، دیالو میرے ساتھ رہی ہے۔ جو سٹیج پہ کھڑا ہے اس کے تمام نقائص جو ہیں، اس کے تمام جو پوزیٹیو ہیں وہ کم ہیں، نیگیٹو سارے ایک دم نوٹ کرتے ہیں، اور پھر چیما گوئیاں نیگیٹو چیزوں کی جاتی ہیں۔ تو زکریا کا نیگیٹو پوائنٹ جو تھا پبلک کے لیے وہ یہ تھا اس کے اولاد نہیں ہے، تو لوگوں کو کیا کہتا تھا؟ جا تیرا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی۔ ایلی کاہن کا تو واقعہ یاد ہی ہے آپ کو، یاد کر سکتے ہیں۔ ہنا جب آئی تو ہنا کیا آگے کہتی ہے کہ میں اپنا رونا رو رہی ہوں، تو وہ غصے میں کہتا جا خدا تیرے من کی مراد پوری کرے، تو اس کے ہاں بیٹا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاہن خدا کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور جب خدا کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں اولاد ہی نہیں ہے، تو لوگوں کے اولادیں مانگ رہے ہیں۔ کئی مرتبہ خادم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بلیسنگ کے لیے، وہ ان کے پاس خود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں جو نئی گاڑی لیتے ہیں یا نئی کوئی گھر خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، یا کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں، تو دعا کہاں سے کرواتے ہیں؟ میں ساتھ رہی ہے، دعا کہاں سے کرواتے ہیں؟ تو خادم انہوں نے برکت دینا ہے، تو کیا خادم کو بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا؟ کیا خادم کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں؟
خادم کے پاس تو وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. تو بندہ یہ سوچے کہ بھائی جس سے میں بلیس کروا رہا ہوں وہ دے کو دے ککھ بھی نہیں تو میں کیوں کی لینا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ بڑی سی گاڑی لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بھائی صاحب اس کے لیے بلیسنگ چاہے, تو پادری کو بیچارے کو سائیکل بھی کوئی نہیں. لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی پہلا اپنے لیے برکت چال ہے. تو زکریا کے ساتھ بھی یہی ہوا, زکریا کے ساتھ بھی یہی ہوا. لوگ آ رہے ہیں دعا کروانے, وہ بوڑھا ہو گیا, بڑھاپے کے اندر چلا گیا, اولاد ہے نہیں. تو لوگ تو باتیں کریں گے, لوگوں کے منہ کوئی روک نہیں سکتا. اگر کوئی کہے کہ جی میں لوگوں کے منہ کو بند کر لوں, وہ کوئی نہیں کر سکتا. خدا ہی ہے جو لوگوں کے منہ کو بند کر دیتا ہے. اور یاد کر سکتے ہیں کل لاسٹ سنڈے ہم نے سیکھا تھا مریم مقدسہ کی وہ بات کہ خداوند نے میری پست حالی پر رحم کیا, نظر کی ہے اور مجھے عزت دی ہے. اور اب یہاں پر زکریا کہہ رہا ہے کہ ہم سے کینہ رکھنے والوں کے ساتھ, ہمارے دشمنوں کے ساتھ خدا نے ان کے سامنے ہمیں بلیس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلیسنگ اولاد کی مل رہی ہے جب نہیں ہے تو لوگ تانے دیتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ آپ کو ڈسکرج کرتے ہیں, لوگ طرح طرح سے سوالات اٹھاتے ہیں. لیکن زکریا کے لیے خدا نے ٹائم ٹھہرایا ہوا ہے. ٹائم کیا ٹھہرایا؟ بائبل بیان کرتے ہیں اس سے پہلے اولاد مل نہیں سکتی تھی, خدا دینے پہ قادر ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ نبوت کیا تھی؟ بیابان میں پکارنے والے کی آواز, خداوند کی راہ تیار کرو. تو جب تک یسوع مسیح پیدا نہیں ہونا تھا زکریا کو اولاد ملنی ہی نہیں تھی. زکریا کو اولاد پہلے بھی مل سکتی تھی جب وہ جوان تھا, لیکن اگر اس وقت یوحنا پیدا ہو جاتا تو پھر بیابان میں پکارنے والے کی آواز نہ ہوتا. خدا ایسے لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے جو ٹائم کے ساتھ خدا استعمال کرتا ہے. کئی مرتبہ ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, اتاولے ہو جاتے ہیں, جلد باز ہو جاتے ہیں, کیوں نہیں ہو رہا, یہ میری لائف کے اندر کام کیوں نہیں ہو رہا. لیکن خدا کہتا ہے ویٹ کر, کیونکہ خدا کے اپنے بھی پرپس ہیں. انسان اپنے منصوبے بناتا ہے, خدا اس کی تکمیل کرتا ہے. لیکن کیا خدا کو کبھی اپنے منصوبوں کے اندر ہم نے انٹرفیرنس کرنے دیا ہے؟ کئی مرتبہ ہم اپنے بات منوانا چاہتے ہیں اور خدا مانتا نہیں ہے, کیونکہ خدا اپنے کام کو بھی آپ کے ذریعہ سے کرنا چاہتا ہے, کسی اور کے ذریعہ سے نہیں. اگر خدا پہلے اولاد دے دیتا تو کبھی وہ پیش رو نہ ہوتا, کبھی زکریا یہ بات نہ کہتا کہ یہ لڑکا خداوند کی راہ تیار کرے گا. کبھی ایسی نبوت نہ آتی. نبوت اس لیے آئی کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تھوڑی دنوں کے بعد پیدا ہونا تھا, چند مہینوں کے بعد خداوند یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا. سو مسیح کی پیدائش سے پہلے, اور آپ جانتے ہیں کہ یوحنا قتل کب کر دیا گیا, کب اس کا سر کاٹ دیا گیا؟ جب یسوع مسیح مر کے دفن ہوئے, زندہ ہو گئے, تب یا اس سے پہلے؟ اور جب خداوند یسوع مسیح کے پاس یوحنا نے میسج بھیجا کہ تو کون ہے, کیا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں, کیا آنے والا مسیح تو ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں, تو یوحنا کو جو میسج دیا گیا وہ میسج یہ تھا کہ جا کے اس سے کہہ دے اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں, مردے زندہ کیے جاتے ہیں, اور گناہوں کی معافی نجات اسی کے نام سے حاصل ہوتی ہے. جا اس سے کہہ دے. سو اس کا مطلب ہے جا اس سے کہہ دے. یہ کنفرم بات ہے کہ جس کے لیے تو راہ تیار کر رہا ہے. تو پھر یوحنا جب یسوع مسیح پاس آتے ہیں تو یہ وہی یوحنا ہے جو کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تیری پاؤں کے جوتی کا تسمہ کھول سکوں, میں اس لائق نہیں ہوں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر کام جو ہے وہ ٹائم پہ کرتا ہے, اور اب یہ ٹائملی بلیسنگ خدا نے دی ہے. اور اب یوحنا اپنی اولاد کے لیے کہتا ہے کہ وہ لڑکا کیا کرے گا, وہ لڑکا خداوند کی راہ تیار کرے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے, نجات نہ بخشے. یہ بچہ نبی ہوگا تو اس کی ٹریننگ کون دے گا, اسے ٹریننگ نبوت کی کون دے گا؟ یہ نبیوں کے سکول ہوا کرتے تھے, یاد رہے, انبیاء زادوں کے, نبیوں کے,
پرانے عہد نامہ میں سیمول کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے نبیوں کے سکول ہوا کرتے تھے جہاں پر نبی پڑھتے تھے اور نبیوں کے بچے پڑھتے تھے، انبیاء زادے جہاں پر پڑھتے تھے ان سکولز کے اندر۔ تو یہ ٹریننگ جو تھی، یہ ٹریننگ گھر کے اندر دی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ تو چنا ہوا ہے، تو الگ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو خدا نے پہلے سے کہہ دیا تھا، جب بھی خدا کسی کو چنتا تو پہلے سے کہہ دیتا یہ میرا نذیر ہے، اس لیے ماں کسی قسم کا کوئی نشہ آور میں یا شراب یا کوئی اور نشہ نہ پیے، کیونکہ یہ ماں کے پیٹ سے خدا کا نذیر ہے۔ یقین جانیے اس کرسمس کے موقع پر خدا نے میری رہنمائی کی کہ میں آپ کو اس کرسمس کے موقع پر ایک اور انداز سے خدا کے پیغامات تک آپ کو لے جاؤں۔ باتیں وہی ہیں، میسیجز وہی ہیں، اس کو اس دوسرے طریقے سے بھی آپ تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن خدا جو کلام کر رہا ہے اس سال اس چرچ کے لیے وہ یہ ہے کہ اولاد تو میں نے تمہیں دی ہے، آنکھیں بھی تمہیں دے دی ہے، میں نے پہچان بھی تمہیں دے دی ہے، میں نے تمہیں پہچان دے دی ہے کہ اپنی اولاد کو بتانا کیا ہے۔ اور اے لڑکے تو خدا کا، میں ساتھ رہی، اور اے لڑکے تو خدا کا نبی ہوگا اور تو کیا کرے گا، تو خداوند کی راہ تیار کرے گا اور خداوند کے نجات کا علم لوگوں کو دے گا۔ پہلا کام تو نبی ہے، تیری پریپریشن یہ ہے کہ تو نے جو آنے والا تجھ سے بڑا ہے، جس کی تو جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں، یہ پہلے سے ماں باپ نے سکھایا ہوا تھا کہ تجھ سے ایک بڑا آئے گا اور اس کا نام المسیح ہوگا، اس کا نام یسوع مسیح ہے، اور تو نے نجات نہیں دینی، تو نے نجات کا علم دینا ہے، اور نجات کا علم جو تیرے پاس ہے وہ ہے گناہوں کی معافی، وہ ہے گناہوں کی معافی۔ اور جب تو لوگوں کو پریپیئر کرے گا گناہوں کی معافی کے لیے، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا یوحنا آیا، بیابان کے اندر منادی کی اور کہا توبہ کرو، ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ رہیے، توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اس نے کہا توبہ کرو، توبہ کا میسج دیا، توبہ کا پیغام دیا۔ جب یوحنا نے پریپیئر کر لیا لوگوں کو توبہ کے لیے، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اگلا سٹیپ جو ہے، لکھا ہے کہ خدا عین اپنے فضل اور رحمت کے سبب سے آفتاب صداقت کو طلوع کرے گا، آسمان کے آفتاب صداقت کو جو آسمان سے ہم پر طلوع ہوگا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کی روشن اور سایہ میں بیٹھے ہیں نور چمکے، اور ہمارے قدم جو ہیں وہ سلامتی کی طرف جائے، ہمارے قدموں کو وہ کیا بخش دے، سلامتی کی راہ بخش دے۔ سو خداوند یسوع مسیح سے پہلے یوحنا رسول کا پیدا ہونا عین نبوت کے مطابق ہے۔ خداوند نے جو پہلا کام کروایا زکریا سے اور الشبا سے، انتظار کروایا، لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے، اپنی گود خالی تھی۔ خدا کو پتا تھا کہ جب میں نے اسے اولاد دینی ہے، وہ لوگ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کے پاس اولاد نہیں ہے، پریشان نہ ہو جائیں، خدا نے آپ کے لیے ٹائم ٹھہرایا ہوا ہے۔ کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ خدا نے آپ کے لیے ٹائم ٹھہرایا ہے۔ آپ وقت سے پہلے اولاد نہیں لے سکتے، آپ وقت سے پہلے پیٹ کا پھل آپ کو نہیں مل سکتا۔ دوسری بات، جب خدا اولاد دے دیتا ہے تو جتنوں کی اولاد ہے، خدا نے سب سے پہلے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اور یہ میں نے ایک اتوار پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی ساری بلیسنگز جو ہے آپ کے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آپ کی ساری لعنتیں جو ہیں آپ کے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آپ کی برکتیں اور آپ کی لعنتیں آپ کی جان نہیں چھوڑتی۔ آپ مت سمجھیں کہ میں نے جو کر دیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، نہیں، وہ ختم نہیں ہوا، وہ آگے نتائج اس کے نظر آئیں گے۔ سو جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے مجھے چنا ہے، مجھے بلیس کیا ہے، تو خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں۔ کئی مرتبہ ہم آنکھوں سے، آپ جانتے ہیں بہت سادہ سی ایک اصطلاح ہے ہمارے گھروں کے اندر، آپ بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو پرپس کیا ہوتا ہے؟ فیوچر بہتر۔ کبھی آپ نے انہیں ریمائنڈ کروایا کیوں آپ پڑھ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے ریمائنڈ کروایا ہے کیوں آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک ریمائنڈر ساڈا ضرور ہوتا ہے، لے میں تینوں کپڑے لے کے دینا، تینوں جتیاں لے کے دینا، تیریاں فیساں دینا، تیری کتاباں لے کے دینا، پڑھیا بھی کر۔ حقیقت کے اندر ہم ریمائنڈ کیا کرواتے ہیں بچوں کو؟
کبھی ہم نے بچوں کو ریمائنڈ کروایا کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے بڑا ہو کے, آپ نے ایم اے کرنا ہے, بی اے کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. ہاں لوکاں دے بچے نے تانے ضرور اسی دینے ہیں, لے فلانے دا بچہ پڑھ گیا تو وہ تو ہی ہے. یہ ضرور ہم کرتے ہیں, کمپیریزن ہم ضرور کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ پڑھ گیا تو وہ تو ہی ہے, میں تیرے تے پیسے نہیں خرچ کر رہا. تو اگر ہم اس فیلڈ میں اپنے بچوں کو پرپیئر کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں, ایجوکیشن حاصل کریں, تعلیم حاصل کریں, اور جو ٹارگٹ جو گول ایجوکیشن کا آپ نے ان کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے انہیں آپ ریمائنڈر دیتے ہیں, ڈیلی آلموسٹ دیتے ہیں, آلموسٹ آپ انہیں ڈیلی آپ انہیں یاد دہانی دہرائی کے طور پر کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. زکریا اپنے بچے کو ریمائنڈر کیا دیتا ہے, اے لڑکے تو خدا کا نبی ہے. کتنے پیرنٹس ہیں اس طرح کا ریمائنڈر اپنے بچوں کو دیتے کہ تو نے کرنا کیا ہے, تیرا فیوچر کیا ہے. ہم اپنی اولاد کا فیوچر دیکھتے ہیں یا نہیں؟ میں ساتھ رہیے, دیکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کا فیوچر اور اس پر امپلیمنٹ کرواتے ہیں اپنی اولاد سے. ہر روز بات کرنے سے, ہر روز انویسٹمنٹ کرنے سے, سٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر سپورٹنگ ہینڈز ہم استعمال کرتے ہیں کسی طریقے سے ہمارا بچہ کسی معیار تک پہنچ جائے. لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے بچے کو یہ بھی ریمائنڈ کروایا ہے کہ تو ہے حقیقت میں کون؟ اے لڑکے تو خداوند کا نبی ہے, اور تو کیا کرے گا, تو خداوند کی راہ تیار کرے گا, اور تو خداوند کی نجات کا علم لوگوں کو دے گا, اور تو لوگوں کو گناہوں کی معافی کے لیے بلائے گا. یہ چند باتیں ہیں جو کی گئیں. اور جیسے یوحنا رسول آتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد, جیسے وہ بڑے ہو کر آتے ہیں منادی کرنے, تو سب سے پہلے جو ان کے منہ میں الفاظ یہ تھے, بیابان میں پکارنے والے کی آواز خداوند کی راہ تیار کرو. تو وہ ساری باتیں جو بچپن کے اندر پیرنٹس نے سکھائیں بتائیں, وہ ساری باتیں اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئی, اور وہ آ کر یسوع مسیح کی راہ تیار کرتا ہے. سو مسیح کی پیدائش, یسوع مسیح کی پیدائش اور کرسمس ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہر سال ہم خوشیاں مناتے ہیں, ہر سال ہم, لیکن اس کرسمس کے موقع پر خدا ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ سیلیبریشن تو تم بہت کرتے ہو, بچوں کی پریپریشن ہم بہت کرتے ہیں, سوٹس لے کر دیتے ہیں, کپڑے لے کر دیتے ہیں, جوتے لے کر دیتے ہیں, اچھے سے اچھا کھانا لے کر دیتے ہیں, ووکیشن ان کے لیے ہم کرتے ہیں, کہیں باہر ٹور کے لیے جاتے ہیں, دور دراز انہیں لے کر جاتے ہیں, جتنوں کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا انویسٹ کرنے کی اپنی اولاد پر کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کرسمس کے موقع پر خدا مجھے اور آپ سے ایک بات کہہ رہا ہے, کیا یہ چیزیں جو یوحنا کا کریکٹر تھا, کیا یہ کریکٹر, کیا جو زکریا کا کریکٹر تھا مسیح کی پیدائش سے پہلے کی یہ بات ہے, یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ یا صرف ہم سٹیج کے اوپر صرف آتے ہیں لیکچر کرنے, یا سٹیج کے اوپر ڈرامہ کرنے, اور سٹیج کے اوپر سکٹ کرنے, اور وہ سکٹس کے ذریعے ہم سکھاتے ہیں. لیکن خدا آج یہاں جو پریکٹیکل ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی آنکھیں کھولو. بلیسنگ میں نے تمہیں دی ہے, خدا کی برکتیں ہمارے اندر ہیں. کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ ہمارے اندر خدا کی برکتیں ہیں, اور کوئی بے برکتہ یہاں نہیں ہے. اور یہ برکتیں کہاں ٹرانسفر ہوں گی؟ میں پہلے بتا چکا ہوں, ہماری اولاد کے اندر یہ برکتیں ٹرانسفر ہو جائیں گی. اور وہ برکتیں جو میری ہیں, کبھی میں نے اپنی اولاد کو کہا زکریا نبی ہے, کاہن ہے, نبوت کر رہا ہے, کہانت بھی ہے, نبوت بھی ہے, کہانت بھی اس کے پاس ہے اور اب نبوت بھی کر رہا ہے. تو کیا میں نے کبھی اپنی اولاد کو یہ کہا ہے کہ بیٹا میری برکتیں تیرے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے, یا پیدا ہون تو فوراً بعد اسی آنا میرے تو ہی گیا ہے, ہاں پیدائش کے فوراً بعد پھڑ لینے ہیں بچوں, نہیں میرے تو ہی گیا, بالکل میرے تو گیا. اگر آپ کا سٹرکچر, آپ کی امیج جو ظاہری ہے وہ آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے, تو باطنی امیج بھی اس کے اندر جاتی ہے, جو اس کے آپ کے اندر ہے نا وہ بھی اس کے اندر جاتا ہے. تو کیا آج کرسمس کا سیزن جب شروع ہے اور یہ سیکنڈ سنڈے ہے دسمبر کا, تو کیا ہم وعدہ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ کہ خداوند میں پہلے ہوش مندی خود کروں گا اس کرسمس کے موقع پر کہ میں کون ہوں, میرا فیوچر کیا ہے, میری پہچان کیا ہے, میری بلیسنگز کیا ہیں,
کون سی تو نے مجھے برکتیں دی ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر وہ برکتیں صرف آپ تک محدود نہیں رہیں گی، آپ کی اولاد کو بھی جائیں گے۔ آپ جائیدادیں کیوں بناتے ہیں؟ آپ جائیدادیں کیوں بناتے ہیں؟ بزنس کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ جابز کیوں کرتے ہیں؟ چیزیں کیوں بناتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میری اولاد سکون کے ساتھ زندگی گزارے، اور پھر وہ آرام سے انہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ جب جسمانی انہیریٹنس ہم دیتے ہیں، جو فزیکل چیزیں ہیں وہ انہیرٹ کرتی ہیں اور وہ دعوے سے اولاد لے لیتی ہے، تو اسپرچول چیزیں بھی اور جو ہمارے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، باطنی چیزیں بھی، وہ بھی آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو آج ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، کیا خدا نے مجھے کون سی بلیسنگز دی ہے؟ میری بلیسنگز کیا میری اولاد میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں یا نہیں؟ بائبل مقدس میں لاسٹ ہم نے ایک آیت پر غور کیا تھا، صادق اپنی اولاد کے لیے میراث چھوڑ کے جاتا ہے۔ صادق اپنی اولاد کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، اپنے دوتوں کے لیے میراث چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو کیا میری میراث جو ہے میری اولاد کے اندر ہے؟ زکریا فخر سے کہتا ہے، اے لڑکے تو خدا کا نبی ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکا